अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सप्तैन। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है बाबर अवान साहब। नाज़रीन, हस्बे मामूल हमारा सेगमेंट तलाशी गुमशुदा, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे जरूर कि बिलावल भुट्टो कहां है और सानेहा पेशावर पर पार्लियामेंट हमारी कहां है। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव फोटोज दिखाएंगे जो आपने पहले कहीं नहीं देखी, और हमारे प्रोग्राम में एक असरअंगेज बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। बाबा साहब, ये सब तो हमारे प्रोग्राम में शामिल है चीजें और रोज हुआ करेंगी। और सबसे पहले हम बात करते हैं जरा आज कौमी एक्शन प्लान कमेटी, जो आपसे मेरी बात हो रही थी, आपका कहना था कि डेडलॉक का शिकार है। कैसे डेडलॉक का शिकार है? देखिए, पाकिस्तान को जिस तरह की एक जंगी कैबिनेट, वॉर कैबिनेट होती है सारी दुनिया में, सही, बल्कि जो मुल्क ये डिक्लेयर करे ऑफिशियली, जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम ने डिक्लेयर किया कि वी आर इन द मिडल ऑफ वॉर, तो वो फिर एक वॉर गवर्नमेंट भी बनती है। वो दोनों तो मौजूद नहीं है। उसके बाद एक वॉर प्लान, उसको कह लीजिए, जो कौमी एक्शन प्लान बना, और ये बहुत खुशाइन बात थी कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप न सिर्फ उसमें बैठी, बल्कि उसमें बैठ के खुले दिल के साथ उन्होंने अपनी सियासी अना की परवाह किए बगैर फैसले किए। और उन फैसलों के बाद कौम को ये उम्मीद हो चली थी कि अब ये एक्शन रुकेगा नहीं। एक्शन का मतलब सोच विचार नहीं होता, एक्शन का मतलब सीधा सीधा अमल दरामद होता है, और अमल दरामद, एक्शन इज एक्शन। जो डेडलॉक आया वो इस तरीके से आया कि जो कौमी एक्शन प्लान के ऊपर कमेटी बनाई गई कानून साजी के लिए, इसलिए कि एक्शन प्लान तो बन गया, जब तक स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स नहीं होंगी, जब तक फौरी इंसाफ नहीं होगा, जब तक कानून में जान नहीं आएगी, जब तक कानूनी इदारे हरकत में नहीं आएंगे, जब तक रियासत जागती नजर नहीं आएगी, जब तक गवर्नमेंट भागती हुई नजर नहीं आएगी, और जब तक हम सारे के सारे बैसियत कौम उसके साथ एसोसिएटेड नजर नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक ये सारा एक्शन प्लान होगा, एक्शन उसमें मौजूद नहीं होगा। जो कमेटी है उसमें वकला की सियासत आ गई है। डेडलॉक इस तरह से है। डेडलॉक आज दो हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, दूसरे पे भी जाएंगे। वकला की सियासत कैसे? वकला की सियासत इस तरीके से कि जो गवर्नमेंट ने अपने नुमाइंदे उसमें बिठाए हैं, एक साहब नॉन प्रैक्टिसिंग वकील हैं, उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की भरपूर तरीके से, हमारे दोस्त हैं और उनका मैं नाम नहीं ले रहा। दूसरे साहब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो तकरीबन कोई 20 साल पहले या 18 साल पहले रिटायर हुए थे, ख्वाजा ज़हीर साहब, और उनको कानून का उतना ही पता है जितना मुझे और आपको जंग का पता हो सकता है। वो भी उसमें शामिल हो गए। और तीसरे हैं अटॉर्नी जनरल, जिनकी और तरह की नेचर की जिम्मेदारियां हैं, और ये जो पॉलिटिकल पार्लेज हैं उनमें वो कोई किरदार मौसर ये तीनों हजरात अदा नहीं कर सकेंगे। उनका पिछला एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है। ख्वाजा साहब को सिर्फ मुलाजमत का एक्सपीरियंस है, और उनकी खुशकिस्मती ये है कि उनकी बरादरी की इस वक्त सारी की सारी किचन कैबिनेट है, इसलिए वो किचन और कैबिनेट दोनों का हिस्सा हो गए। जो वकला सियासत है उसकी तकसीम इस तरीके से है कि इस वक्त जो सियासी जमातों ने अपने वकील वहां भेजे हैं वो मुतहारिब ग्रुपों से हैं। एतजाज अहसन साहब भी है। बार एसोसिएशंस जो होती है ना जी, वहां सियासी जमातों वाली तकसीम ज्यादा नहीं होती। सियासी जमातें जो कहती रहे, वकील इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी सियासत है वो उनको बार के अंदर जिंदा रखती है, इसलिए उस पर वो सरेंडर नहीं करते। जो पहला डेडलॉक है वो ये है। दूसरा डेडलॉक ये है कि जो कौमी एक्शन प्लान बना था उसी के अंदर बैठ के वजीर आजम भी और सारे लीडर वहां बैठे हुए थे। ये फैसला किया जा सकता था कि हमने मोडेलिटीज तय करनी है, 4 घंटे और लगा लीजिए, और फैसला करके उठते तो और बात होती। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें आना शुरू हो गए। सब वकला सियासत सिर्फ एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर वो है कि जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं चाहेंगे कि कानून और इंसाफ इस कदर ताकतवर हो जाए कि रियासत पाकिस्तान की दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाए और उसकी रेट अपने पैरों पे बहाल हो जाए। वो फैक्टर भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आप फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं? अब फौजी अदालतें तो अभी बनी नहीं ना, इसलिए अच्छा, वो तो बाद की बात है। जो अंदर कमेटी के अंदर जो फैक्टर्स अब इस वक्त असरअंदाज होना शुरू हो गए। तीसरा फैक्टर यह है कि सेनेट के इजलास में कुछ लोगों ने कहा कि जब तक हमारे पास ये तजावीज नहीं आती और मुसवदा हमें नहीं दिखाया जाता, ये उसी पार्टी के लीडरान हैं जो पार्टियां अंदर बैठी, उन्हीं पार्टीज के, बल्कि सही। ये तीसरा फैक्टर आ गया डेडलॉक के लिए। चौथा फैक्टर मीडिया हाइप है, फौजी अदालतें, और यूं गवर्नमेंट को तासुर दिया जा रहा है जिस तरह गवर्नमेंट लंबी पड़ गई है, और
ایک عدد مارشل لا کی اور خدا نخواستہ شروعات ہو رہی ہیں پاکستان میں. یہ تیسرا ڈیڈ لاک آ گیا. اور چوتھا ڈیڈ لاک میں کہنا نہیں چاہتا, مجھے کچھ تھوڑا سا اور بھی پتا ہے, لیکن میں قوم نا امید نہیں کرنا چاہتا. اچھا, تھوڑا سا اس کو پریگمیٹزم آپ کہہ لیجئے کہ میں تھوڑا سا معروضی حالات میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. یہ سیلف امپوزڈ سینسرشپ ہے, کسی اور نے نہیں لگائی, نہ میں مانوں گا کسی اور کی. ایک یہ ہو گیا ڈیڈ لاک. دوسرا ڈیڈ لاک ایک اور کارنر کے اوپر آیا ہے, پالیٹکس کے اندر ہی اور قومی سیاست کے اندر ہی. دو پارٹیاں جنہوں نے پشاور میں اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کیا, اور ایک پارٹی اٹھ کے آئی جو دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ میں دھرنا وڈرا کرتی ہوں. بالکل. اور پھر تیسری جگہ انہوں نے پھر اتفاق رائے کیا جب قومی ایکشن پلان بن رہا تھا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے عمران صاحب بھی اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم بھی. آج ان کا ایک اور ایشو اسی طرح سے تشریح کے اوپر ان کے درمیان ڈیڈ لاک آ گیا. جو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ اب ذرا دھاندلی کی ڈیفینیشن پہلے کر لیں کہ دھاندلی ہے کیا. بھائی دھاندلی دھاندلی ہوتی ہے, صحیح, جرلو جرلو ہوتا ہے, ٹھپا ٹھپا ہوتا ہے, دھاندلا دھاندلا ہوتا ہے. سب کو پتا ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا اور سب نے کہا ہوا ہے. اب اگر اس طرح کی جزیات میں گھسنا شروع کر دے گی حکومت, اس کے اثرات لازماً قومی ایکشن پلان کی روشنی میں جو قانون سازی کرنے کے لیے کمیٹی بٹھائی گئی اس پہ ہوں گے, اس پہ آ گئے نا جی. اچھا بابا صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا فوجی عدالتوں کا, تو کیا ہمارے وزیر اعظم, ہمارے وزیر اعلیٰ, ہمارے وفاقی وزراء عمران خان, طاہر القادری, ان کے جو مقدمات ہیں, ان کا جو ٹرائل ہے, وہ بھی کیا فوجی عدالتوں میں ہوگا, کرے گی فوجی عدالت؟ اس سے پہلے میں ایک وزیر اعظم کو مشورہ دے دوں. ہم نے 2 مشورے دیے تھے, دونوں پہ عمل درآمد ہوا, اس لیے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے حکمرانوں کی. ہم نے کے پی کے چیف منسٹر کو مخاطب کر کے کہا تھا افغان مہاجرین کے بارے میں, وہ بہت سیریس ہو گئے. انہوں نے فیصلہ بھی کیا اور فیصلہ کر کے وفاق کو کہا کہ افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا جائے اور یا کیمپوں تک ان کو محدود کیا جائے. میں تو کہتا ہوں محبوس کیا جائے, چلیے محدود کیا جائے کہہ لیتے ہیں. دوسرا ہم نے پنجاب کے بارے میں کہا تھا کہ آرٹریز اندر 500 جہاں پہ دہشت گردی اور غیر قانونی کام اور تھڑے لگتے ہیں اور لوٹ مار ہوتی ہے شہریوں کی, اسٹریٹ کرائم بھی بڑا زوردار پیمانے پہ. پنجاب کا وزیر اعلیٰ نے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اس کی سرویلنس کریں گے. اگر انہوں نے سرویلنس نہ کی تو ہم ان پر تنقید دوبارہ کریں گے. لیکن آج دونوں ان کو شاباش دینے کے بعد وزیر اعظم کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ صوبوں کے دورے کر کے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش مت کریں. آپ نے کہا میں صوبوں کے دورے پہ جا رہا ہوں, اتفاق رائے تو ہو چکا. آپ صوبے کے دورے پہ جا کے کیا کریں گے, وہاں کوئی کراچی میں تو سیری پائے ہوتے نہیں ہیں. آپ یوں کریں کہ اس کمیٹی میں خود بیٹھیں, اس لیے کہ آپ وزیر قانون ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کے جو رولز آف بزنس ہیں 1973 کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ کوئی وزیر نہیں ہوگا ریزیڈوری پاورز واپس آ جائیں گی, یعنی قوت. اور وزیر اعظم اس وقت اس ملک کا وزیر قانون ہے. آپ خود بیٹھیں گے وزیر اعظم تو تب فیصلہ ہوگا, ورنہ پوائنٹ سکورنگ بڑھتی جائے گی. اب آپ کے سوال کی طرف, اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم پر بھی جو بڑی سیاسی جماعت ہے ووٹوں کے اعتبار سے دوسری, اس کے لیڈر عمران خان پہ بھی, طاہر القادری صاحب پہ بھی, وزیر اعلیٰ پنجاب پہ بھی, اور آدھی سے زیادہ یا آدھی کابینہ کے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں. اب ایک یہ فیکٹر بھی ہے ڈیڈ لاک کے اندر, یہ بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن کوئی بھی نہیں بھول سکتا کہ ایک دفعہ جب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ مقدمات جہاں لکھا گیا دہشت گردی کی دفعہ 7, جہاں لکھا گیا دہشت گردی ایکٹ, جہاں لکھا گیا دہشت گردی کا معاملہ, تو اس نے تو پھر دہشت گردی کی عدالت میں جاتا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکیں گے پھر کہ کیس کا نام دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے وزیر اعظم آ گئے اس لیے دہشت گردی میں نہیں جائے گی. اگر یہ فیصلہ کر لیں ابھی کے سیاسی مقدمات 2 طرح کے ہیں. وہ سیاسی مقدمات جس میں لوگ مرے ہوئے ہیں, وہاں تو کسی کو حق ہی نہیں ہے میرے سمیت اور وزیر اعظم سمیت اور پارلیمنٹ سمیت کہ وہ کسی کو معافی دے سکے, اس لیے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق معافی مقتول کے ورثاء دیتے ہیں. جن کے اوپر پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے انہی کے اوپر خون تقسیم ہوتا ہے. اچھا بابر صاحب, یہ قصاص کا قانون ہے. یہی وجوہات تھی جن کی بنا پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تحفظات تھے فوجی عدالتوں کے قیام پر, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا فوجی عدالتوں پہ تو بھی ہم پہنچے ہی نہیں. فوجی عدالتیں کہاں سے آ گئی؟ اچھا صحیح, جو ابھی تک تو کمیٹی نے فیصلہ ہی نہیں کیا اور سارے کہہ رہے ہیں فوجی عدالتیں. میں اسی پہ اختلاف کر رہا ہوں بنیادی طور پہ کہ پہلے یہ طے کر لیں سیاسی مقدمات کیا آپ نے قائم رکھنے ہیں, اور وہ مقدمات جن میں قتل کی دفعہ لگی ہوئی ہے اور کوئی مظلوم آدمی یا کوئی متاثرہ فریق بھی کھڑا ہے وہ تو واپس ہو نہیں سکتے. وہ واپس کرنے کا قانون میں طریقہ موجود ہے, اور قانون کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وارث معاف کریں گے. باقی مقدمات کا اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ دونوں جگہ ڈیڈ لاک چلے گا. یہ ڈیڈ لاک
اس کی بڑی وجہ یہ ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں، کیونکہ سب کا یہ خیال ہے کہ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں، اور سیاسی معاملات کی میں بات کر رہا ہوں، قومی معاملات انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے، قوم امید رکھے، سیاسی معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر سیاسی لوگ یہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے ان کے مقدمات سے یا دہشت گردی کی دفعہ ہٹے یا مقدمہ ہٹے۔ اگر ٹرائل نہیں کیا جائے گا تو کوئی پٹیشن ڈال دے گا آرٹیکل 25 کی، آرٹیکل 9 کی، آرٹیکل 4 کی، اور وہ کہے گا جی کہ کچھ بڑے ہیں جن کے خلاف مقدمہ نہیں چل رہا، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر میں تو وہی لکھا ہوا ہے نا، اور حکومت پھر مجبور ہوگی، اس لیے یہ فیصلہ پہلے کر لینا چاہیے۔ تو اس پہ تو وقت لگ جائے گا؟ وقت کوئی نہیں لگتا، اگر فیصلہ کرنا ہے تو میرے پاس بھیج دیں، گھنٹے میں ان کو ڈرافٹ کر کے بھیج دیتا ہوں، گھنٹے میں فیصلہ کر لیں۔ اگر نہیں کرنا تو پھر اگر بھی ہے، مگر بھی ہے، لیکن بھی ہے، کیوں بھی ہے، ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا بابر صاحب، 20 نکاتی جو قومی ایکشن پلان ہے، کچھ نکات کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا جی، کون کون سے ایسی باتیں اس میں جو شامل نہیں ہیں؟ کافی ساری، بہت ساری میں پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا جب بھی کوئی اجتماع ہو سیاسی تو برائے مہربانی سیاسی جماعتیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، 20 کروڑ عوام ان کا ریلیف اس میں شامل نہیں ہے، اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کیا جا which are the greatest stakeholders؟ آخری اور پہلے سٹیک ہولڈرز، آخری اور پہلے متاثرین، آخری اور پہلا طاقت کا سرچشمہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کا ووٹر ہے، اور ان کے دروازے پہ سب جاتے ہیں، جوتے کے ساتھ ہیں، منتیں کرتے ہیں، تھوڑیاں پکڑتے ہیں، آگ لگا لیتے ہیں، پگڑیاں نیچے کر رکھتے لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ دوسرا، بجلی اور گیس کے پرائس کنٹرول کا میکنزم بن سکتا تھا۔ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ گیس چوری کے مقدمات درج کرو۔ وزیر اعظم آپ کی اطلاع میں لانا چاہتا ہوں کہ 23 مقدمات میں بڑے ملزم آپ کے صوبے کے اندر پکڑے گئے، کمپنیاں بھی، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، شخصیات بھی ہیں، وہ بھی نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کنفرم کر لیجئے، آپ ایف آئی اے کی ایک بریفنگ رکھ لیجئے، آپ چودھری نثار کو ساتھ بٹھا لیجئے، ایف آئی اے نے اپنا کام کیا ہے، ایف آئی اے کو شاباش دیتا ہوں میں، اس نے اپنا کام کیا ہے، انہوں نے ایف آئی آریں درج کر دی ہیں بڑے چوروں کے خلاف، لیکن جو بڑے چوروں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، بڑے گھر سے فون آئے کہ ایف آئی آریں روک دو، یہ دوسرا معاملہ تھا، طے ہو سکتا تھا۔ بابر صاحب رک گئی؟ نہیں رک گئی نا جی، ایف آئی آر تو ختم ہو گئی، اگر ایف آئی آر پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو سمجھیے ایف آئی آر تو پھر نہ ہوگی نا جی، وہ تو پھر پاکستان ریلوے ہوگی نا جی جو رکی ہوئی ہے۔ جو تیسرا تھا وہ 67 لاکھ پورے پاکستان میں، میرے پاس فیکٹس فگرز ہیں، مہاجرین ہیں اس وقت، اور ان میں سے زیادہ تر غیر قانونی مہاجرین ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مہاجرین سے مراد یہ ہے کہ جو الیگل امیگرینٹس ہیں، میں ان کے لیے انگریزی کی ٹرانسلیشن غلط کر رہا تھا، الیگل امیگرینٹس جو غیر قانونی طور پہ ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک سے اور کسی دوسرے براعظم سے یہاں پاکستان میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو اگلی بات تھی، فاٹا کے لیے ترقیاتی پیکج کیوں نہیں آیا جی؟ بگ کوشچن۔ فاٹا میدان جنگ ہے، فاٹا کے لیے آر او زیز کے پیسے آئے، فاٹا کے لیے بہت سارا اور کچھ آیا، وہ کسی اور مرحلے پہ میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں نے پینڈنگ چھوڑا ہوا ہے۔ اور چوتھا یہ تھا کہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، بلکہ یہ تو چھٹی بات ہو گئی، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، کراچی کو کیوں بھولا جاتا ہے ایسے مسئلے کے اوپر؟ جب آپ پوری قومی قیادت بیٹھی ہوئی ہے تو کراچی پہ ہم علیحدہ کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ کراچی کے مسائل اس قدر بڑھ جائیں گے آنے والے 10 سال میں کہ ان کے لیے پھر آپ کو ایک اور اے پی سی بلانی پڑے گی، ابھی وقت ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ موٹی موٹی چیزیں تھیں 6-7 جو شامل نہیں ہوئیں، لیکن وزیر اعظم میں پھر کہنا چاہتا ہوں ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ فوری طور پہ اس کمیٹی میں خود بیٹھیں۔ صحیح بابا صاحب، بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین، سانحہ پشاور جس کا غم ابھی تازہ ہے، 2014 بچوں کے لیے کیسا گزرا، بہت سے انکشافات ہیں، آپ کو بتائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا 2014 جو کہ بچوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ گزرا ہے، اور 2014 پہ یونیسیف کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے، اور اسی پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ بابر صاحب، 2014 بچوں کے لیے بڑا ہی ٹریجک، سانحہ پشاور سب سے بڑی مثال۔ دیکھیے، یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کی کہ کچھ ایسے عناصر آ گئے جن کے نزدیک بچے غیر ضروری ہو گئے۔ میں بڑے پلیئرز کی بات کر رہا ہوں۔
مثلاً 50 لاکھ بچے صرف 2 جنگیں جو عراق کی ہوئی ان میں متاثر ہو گئے. یتیم ہونے والوں کی تعداد ملینز میں ہے. وہ کہتے ہوئے بھی بڑا ڈرتا ہے آدمی کہ میں کیا لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے، لوگوں کا جاننا حق ہے، ہمارا فرض ہے جو ہم پورا کریں گے ضرور. جو ابھی تازہ ترین سانحہ پشاور ہوا، سانحہ پشاور کے بعد یونیسیف نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ساری دنیا کے اندر، وہ وائلنس کے نتیجے میں ہر 5 منٹ کے بعد ایک بچہ مر رہا ہے. افریقہ میں مر رہا ہے. اب تو امریکہ کے اندر کھلونا گن لے کے نکلنے والا مزوری میں وہ مار دیا گیا. اس سے پہلے فرگسن جو اسی شہر میں پہلے جو ایک قتل ہوا تھا پولیس کے ہاتھوں، وہ بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، وہ بھی بچہ تھا. اس کے ساتھ ہی یونیسیف یہ بھی کہتا ہے کہ 20 سال کی عمر کے جو بچے ہیں وہ ہر روز 345 بچے دنیا کے اندر ان کو تشدد کے نتیجے میں مارا جا رہا ہے. دنیا کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے. سانحہ پشاور نے جھنجھوڑا ہے عالمی ضمیر کو. دنیا کے جاگنے کا وقت ہے کہ ہماری آئندہ نسلوں کو کس طرح سے وائلنس سے محفوظ بنایا جائے. کچھ چیزیں انتہائی خطرناک ہے جو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بچے، انہوں نے کہا کہ اس تشدد سے اس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں جس طرح جنگ کا میدان ہو، ٹینک گولے برسا رہا ہو، جہاز بمباری کر رہے ہوں، فائرنگ ہو رہا ہو. جو اثر اس وقت جنگ کے اندر موجود کمبیٹ کرنے والا، لڑائی میں شریک دونوں طرف سے فوجی ہے، اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ بچوں کے اوپر ہو رہا ہے. صحیح. بچوں پہ رحم کرنے کا جذبہ سب کے اندر موجود ہے. اس جذبے کو عام کیجئے، اس جذبے کو روڈ میپ بنائیے، اور 2015 کہیے کہ سال بچوں کے نام. اور اس سے بڑی بات یہ بابر صاحب کہ بچوں کی شخصیت سازی ہو رہی ہے. وائلنس کا وہ جو اثر ان کے دماغ پر ہوتا ہے یا جو وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے کیا کنٹریبیوٹ کریں گے معاشرے میں، وہ اور خطرناک ہے، کیونکہ اس سے ریٹ بڑھتا ہی چلا جائے گا. یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے، اور کچھ پہلو ایسے ہیں جو اس سے بھی اگلے ہیں جن کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. بچوں کے خلاف جو وائلنس ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، پاکستان کے اندر 2014 میں 2 طرح سے ہوا. ایک تو بچوں کے ساتھ اخلاقی جرائم ہوئے، اور دوسرا بچوں کا، بہت چھوٹے بچوں کا قتل ہوا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ پرائرٹی نہیں ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، حکمرانوں کی اور انصاف کی. اس لیے ایک کیس کا بھی 2014 میں فیصلہ نہیں ہو سکا جو ہرافک کیس تھے. اچھا بابر صاحب، آپ نے قانون سازی کی بات کی. 2% کے قریب ایسے ممالک ہیں جہاں پر باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہے. 41 کے قریب ایسے ممالک ہیں جہاں پر بالکل منع ہے وائلنس. ہمارے ملک میں بچوں کے حوالے سے، تشدد کے حوالے سے، وائلنس کے حوالے سے کیا قانون سازی ہے، اور قانون سازی اگر ہے تو وہ امپلیمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ قانون سازی تو ہے، ہر طرح کی موجود ہے، لیکن نافذ کون کرے گا؟ پولیس ہی سینسٹائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی، ایک دفعہ پنڈی گوالونڈی کے علاقے میں باقاعدہ وہ ایشو بنا، میت پڑی ہوئی تھی، بارش بہت شدید ہو رہی تھی، اور شہریوں کا ایک گروہ وہ تھانے چلا گیا. میں بھی تھانے گیا، اس کے بعد پھر وکیل بھی گئے. تو وہاں جا کے کہا تو انہوں نے کہا بچے دی لاش پہ ہی ہے جی، بچے دی لاش پہ ہی ہے. صحیح. یہ ہمارا رویہ ہے. اور ایک فیصلہ ہوا جو لاہور ہائی کورٹ کے بار خاتون جس کو تشدد کا نشانہ بنا کے مارا گیا تھا، ایک دہشت گردی کی عدالت نے وہ فیصلہ کیا. بچوں کے مقدمے میں ایک فیصلہ بھی نہیں ہو سکا. اب یہ رویہ اگر قانون کا ہوگا، یہ انصاف کا مندر خاموش رہے گا، اس کی گھنٹی نہیں بجے گی جب کوئی بچہ مر جائے، تو دنیا کے اندر یہ وائلنس بڑھے گا، اور دنیا کے اندر وائلنس کے درمیان سے نکلنے والی نسلوں کے حوالے دنیا نہیں کرنا چاہتے ہم. بالکل صحیح. صحیح. بابر صاحب، تلاش گمشدہ کا بھی ذرا ذکر کر لیتے ہیں. اور بی بی شہید کی برسی ہے کل، اور بلاول بھٹو کہاں ہے؟ تلاش گمشدہ نے کیا جانا ہے؟ بلاول بھٹو پہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے سینٹ چلیے. سینٹ چلتے ہیں. چلے سینٹ چلتے ہیں. سینٹ ذرا بتائیں کہاں ہے. اچھا، تلاش گمشدہ پہلے تو میں نے نہیں کی سینٹ میں. حمزہ صاحب نے، جو بہت سینئر لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے اور بڑے پرانے پارلیمنٹرین ایم حمزہ، انہوں نے کی. وہ قومی اسمبلی میں رہے، اس دفعہ وہ سینٹ میں. وہ بیٹھے آ کے انہوں نے دیکھا کہ گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا کہ آیا ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر ان کو بھی واک آؤٹ کرنا پڑ گیا. اب ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو دن. 1 منٹ ذرا اس پہ رک جائیے گا جی، یہاں روک دیں. یہ میر محمد علی رند صاحب، یہ ایک فنکشنل کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے،
اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پہلے دن کے اجلاس کا منظر ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھیے کتنا رش آپ کو لگ رہا ہے. لیکن یہ سینیٹرز نہیں ہیں باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے؟ وہ سرکاری ملازم ہیں. یہ جو 5 آدمی آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین کے دائیں طرف، یہ سرکاری ملازم ہیں، اور 2 جو آپ کو لیفٹ میں دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ سینٹ کے اہلکار ہیں. انہوں نے مجبوراً آنا ہوتا ہے، ان کی حاضریاں ہوتی ہیں وہاں، یہ آتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا آگے آئیے، منظر کیا ہے؟ یہ پہلے دن کا اجلاس ہو رہا ہے جی، اور سانحہ پشاور ہے، قتل عام ہے، پاکستان کے تحفظ کا سوال ہے، نسلوں کو بچانے کا سوال ہے. یہ پچھلی کرسیاں ذرا آپ دیکھ لیجئے گا، اس سے پیچھے بھی ہیں، یہ ساری کی ساری خالی پڑی ہوئی ہیں. انتہائی دکھ کی بات ہے. سانحہ پشاور جس پہ سینٹ کے اراکین کو بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں پورے سینٹ میں آپ کو اتنی کرسیوں میں رن صاحب نظر آ رہے ہیں. اگلا ذرا دیکھیے گا کہ یہ دوسرے دن کیا ہوا. یہ کتنی شاندار کرسی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا سیاستدان کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے سینٹ میں. کوئی شک نہیں. اچھا اب آپ دیکھ لیجئے، یہ جی دن ہے دوسرا دن جی. یہ سغرا امام صاحبہ ہماری سینیٹر ہیں، یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ آپ کو بڑا رش نظر آ رہا ہے، سامنے لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ سینیٹرز نہیں ہیں. ان کے سینیٹر صاحبہ کی کرسی کے بالکل پیچھے آپ کو 2 بچے نظر آ رہے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ بچوں کی بھی نمائندگی ہو گئی سینٹ کے اندر. یہ سارے آئے ہیں سینٹ کی VIP گیلری کے مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ذرا رک جائیے گا جی. اب یہ 2 جو حضرات آپ کو ایک دائیں طرف نظر آ رہے ہیں اور ایک بائیں طرف کراکلی والے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی سینیٹر نہیں ہیں. ان کے درمیان کتابیں وہ ہیں جو بجٹ کے زمانے سے پڑھی ہوئی ہیں، سینیٹرز لے جا کے ان کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ جو دائیں طرف ہیں یہ سینٹ کے اہلکار ہیں، بائیں طرف جو ہیں وہ VIP کو گیسٹ آئے ہوئے ہیں. اب ذرا اور پیچھے آئیے گا جی. پھر کرسیاں خالی. یہ کرسیاں جن کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کرسیاں بھاگ رہی ہیں، ان کو سینیٹرز نہیں مل رہے. یہ لش پش چمکیلی اور رنگیلی کرسیاں ہونے کے باوجود یہ قومی مسائل پہ جو ہمارا سٹینڈرڈ آف ڈبیٹ ہے، لیول آف ڈبیٹ ہے اور لیول آف سیریسنس ہے پارلیمنٹ کا، یہ اس کا ثبوت. ایک اور تو کہتے ہیں خالی چھوڑنی نہیں چاہیے. کرسی خالی کیا، کرسی تو منتظر ہے بیچاری، اور پتہ نہیں کیا کیا گا کے اور پڑھ کے ان کو بلا رہی ہے، لیکن آنے والے نہیں آ رہے. یہ اس کا پورا منظر دیکھ لیجئے. یہ دوسرا دن ہے. اچھا جی تیسرا دن ذرا دکھا دیں جی. تیسرا دن دیکھتے ہیں، تلاش گمشدہ. یہ سینیٹرز ہیں، ہماری نسیم جلیل صاحب ہیں کراچی سے، یہ بیٹھی ہوئی ہیں، مولانا تھانوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دائیں طرف ان کے ساتھ آگے پیچھے سب خالی ہے. دائیں طرف ذرا چلیے، یہاں ایک مفتی باقی صاحب ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. یہ یہاں رک جائیے جی. یہ ہیں، اور پھر دیکھ لیجئے پیچھے کہ سرکاری ملازمین تو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹریجری بینچز کا یہ حال ہے جو وزیروں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا. روز احتجاج ہوتا ہے، اور وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہوا ہے سینٹ سے کہ وہ ہر سیشن میں جائیں گے اور 1 گھنٹہ وہ جا کے سوالات کا سامنا کریں گے. ان کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. ان کو اب تو بالکل ہی نہیں کہا جا سکتا. ذرا آگے چلیے جی. اب آپ آ جائیے جو آج کا اجلاس ہے اس کی سنجیدگی کا کیا عالم ہے جی. آج کے اجلاس کی صورتحال دکھاتے ہیں جی. دکھائیے. یہ سامنے پریزائڈنگ آفیسر صاحب ہیں جنہوں نے یوں منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے سامنے. یہ پینل آف چیئرمین بنتا ہے، انہوں نے وہ اونگ رہے ہیں، نیچے سیکرٹری صاحب جاگ رہے ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری کچھ پڑھ رہے ہیں. تھوڑا پیچھے آئیے. کس قدر سنجیدہ ماحول ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سینیٹر صاحب تقریر کر رہے ہیں. یہ نہیں جناب، یہ لائبریری والے بیٹھے ہوئے ہیں جو کتابیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں یہ لا کے دیتے ہیں. اور یہ PTV کا کیمرہ مین ہے جو بیچارہ اکیلے آدمی کی بھی فوٹو کھینچنے پہ مجبور ہے. اور ذرا پیچھے آئیے. یہ ایک سینیٹر صاحب خطاب کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کا کیا منظر ہے ذرا دیکھیے گا. یہ پشاور کے ہیں سینیٹر صاحب، ہمارے دوست انور صاحب اللہ صاحب کے بیٹے ہیں. وہ دیکھیے پورا ان کا پچھلا حصہ سارا خالی ہے. اور یہ سنجیدگی ہے جس کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں جی سینٹ میں. آپ کے خرچے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 1 منٹ کا خرچہ ہے، اور ہزاروں لوگ اس ایوان کو بٹھانے کے لیے سیکورٹی پہ ہوتے ہیں، خدمت پہ ہوتے ہیں، اخراجات پہ ہوتے ہیں. جنریٹر پہ بجلی یہاں کی چلتی ہے اور بڑا ہی خرچہ ہے. یہ ہے ہمارا قومی معاملات کے بارے میں سنجیدہ رویہ. یہ تو دیکھ کے ہم خود گم ہو گئے جی. یہ بالکل، اور انتہائی افسوسناک، کیونکہ اتنا کہنا چاہیے کہ یہ سینسٹیو ایشو ہے سانحہ پشاور، جس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہماری سینٹ جو ہے وہ اس طرح سے بیٹھتی ہے. یہ تلاش گمشدہ نے جانا، یہاں جا کر دیکھا کون کون موجود ہے، کون کون موجود ہے. بابا صاحب ایک اور تلاش گمشدہ کا ذکر کیا تھا میں نے. بلاول صاحب کی کل بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. 3 پکچرز انہوں نے ٹویٹ کی ہیں، بڑی بولنے والی تصویریں، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. جی ضرور. پہلی تصویر یہ ہے کہ یہ ایک کمرشل جگہ کے اوپر ایک پکچر بنی ہوئی ہے جس میں
آصف صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور بلاول صاحب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کس کو دیکھ رہے ہیں. دوسری تصویر یہ آ گئی. یہ پیچھے کرسمس ٹری آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ایک ہوٹل ہے, بڑا معروف ہوٹل ہے, وہاں کی تصویر ہے اور وہاں کی ملاقات لگ رہی ہے. ایک اور ذرا دیکھ لیجئے گا. یہ ایک صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب کو ڈاکٹر نے منع کیا چلنے سے. یہ اسی دن کی تصویر ہے جب انہوں نے کہا. یہ اسی وقت کی بلکہ تصویر ہے, اگلے دن یہ ٹویٹر پہ آئی ہے. یہ تصویر ہے اور اس میں کوئی دور دور تک, یہ بھی باہر کی تصویر ہے, یہ بھی ہوٹل کی تصویر ہے, غالباً اسی ہوٹل کی تصویر ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. چرچل ہوٹل ہے غالباً لندن کا. تو اس میں وہ بالکل صحت مند نظر آ رہے ہیں. بڑا کوشچن مارک ہو گیا کیونکہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں, ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. وجوہات پہ ہم کل شہید بی بی صاحبہ کا 7واں یوم شہادت ہے, ان کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہوا اس کے بھی اوپر بات کریں گے. اور بلاول صاحب کی تلاش جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی کل کریں گے کہ وہ کہاں ہیں. بالکل. ناظرین, یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی خاص ویڈیو ہے, حیران کن حد تک اثر انگیز ویڈیو ہے جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اختلافی نوٹ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہے. ناظرین, بات کرتے ہیں, ابھی ہم نے آپ کو ایک ایکسکلوزیو ویڈیو دکھانی ہے, بہت ہی حیران کن ویڈیو ہے, آپ کو بہت پسند آئے گی یقیناً. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا بات کرتے ہیں بابر صاحب, سیاست میں پوتے بھی اب کود پڑے. سیاست میں دادا تو ہیں ہی اور پوتے 2 دفعہ پاکستان کی سیاست میں پوتوں کا ذکر آیا. پہلی دفعہ جب ایوب خان صاحب کے خلاف شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو جدوجہد کر رہے تھے تو اس وقت ایک مرحلہ ایسا آیا جب اس طرح کے نعرے لگتے تھے جس طرح پچھلے دنوں گو کے موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ لگتے تھے. تو تب بھی کئی لوگوں نے اس کا حوالہ دینے کی کوشش کی لیکن کوئی بات کھل کے سامنے نہیں آئی. تو کہتے یہ ہیں کہ ان کے گھر میں, فیلڈ مارشل کے گھر میں بچوں نے ایک جلوس نکالا اور اس میں وہ جو اس وقت کے صدر کے خلاف نعرے لگ رہے تھے وہ انہوں نے لگائے. کسی بڑے نے ان کو روکا اور پھر صدر کو جب یہ پتہ لگا یا انہوں نے دیکھا تو ہی آپٹڈ ٹو ریزائن, کہ انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا اور اقتدار پھر چلا گیا اور اسی طرح کے ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ. دادا پوتے کی محبت. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے پوتے ہیں وہ عمران صاحب کے بڑے فین نکلے, انہوں نے ان کے آٹوگراف لیے. تو یہ ایک اچھا کلچر بھی اس طرح سے جنم لے رہا ہے کہ جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو انگریس ملتی ہے. کہتے ہیں کہ ایکسیس اینڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن از سکسیس. دنیا میں کامیابی کے لیے ایک تو قرآن میں بھی آیا سیرو فی الارض یندرو فیندرو, کہ دنیا میں باہر نکلو اور مشاہدہ کرو. تو یہ عمران گئے وزیر اعظم ہاؤس تو ان کو ایک فیوچر کا ہو سکتا ہے وہاں سے ٹائیگر مل گیا ہو. پوتے سیاست میں آتے ہیں لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی طرف جاننا بہت ضروری ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قانون میں خاندانی سیاست کی اجازت ہی نہیں ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قانون میں الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گے اور سلیکشن نہیں کروائیں گے. ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ مخدوم امین فہیم صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ نائب صدر جو لگایا گیا ایک خاتون کو, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ خاتون ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جو مرضی لگے, لیکن قانون کے احترام کے لیے ضروری ہے جب سیاسی جماعتیں بیٹھ کے بھاشن دیں گی قوم کو اور سیاسی لیڈر کہیں گے کہ قانون, رول آف لا, قانون کی عملداری, سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ سب سے اعلیٰ اور عرفہ, تو اسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 76 کا جو اب پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کہلاتا ہے اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. ایک تو یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے, جو اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, قانونی ذمہ داری بھی ہے, اس کو پورا کریں یا نہ کریں ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن ایک ادارہ ایسا ہے جو سیاسی جماعتیں جو الیکشن نہ کروائیں, الیکشن سلیکشن نہیں, الیکشن کروائیں. میں آج تجویز دینے لگا ہوں 2 پہلو کی. اس کے اوپر
اس سے پاکستان میں ایک انقلاب آ سکتا ہے. جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ خاندان کے علاوہ بھی کسی کو سیاست میں کوئی جگہ مل سکتی ہے اور وہ اس کو قانونی تحفظ بھی ہے, تو عام آدمی سیاست کی طرف مائل بھی ہوگا, اور سیاست پھر تجارت نہیں رہے گی اور خاندانی کمپنی نہیں بن جائے گی. وہ ذمہ داری ہے نئے چیف الیکشن کمشنر کی. وہ نئے میٹنگیں کرنے شروع ہوئے ہیں. وہ ساری سیاسی جماعتوں کو خط لکھیں کہ وہ الیکشن کا ریکارڈ ان کو بھیجیں, اور پھر آپ ان سب سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں یہ حکم دیں کہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں اپنے انتخابات کروائے, اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹی ایک رجسٹرڈ اینٹی ہے جس کا اندراج جب تک الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس نہیں ہوگا وہ سیاسی جماعت نہیں بن سکے گی. کیسے؟ اس لیے کہ اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کو الیکشن لڑنے کا سمبل ہی نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس کو الیکشن کمیشن ریکگنائز ہی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس میں سے جو خواتین ہیں ان کی وہ لسٹ ہی قبول نہیں کی جائے گی جن کو وہ اسمبلی میں لے جانا چاہتے ہیں. اس لیے ایک ذمہ داری ان کی یہ بنتی ہے. دوسری ساتھ یہ بھی بنتی ہے کہ الیکشن خود کروائیں, اس کو مانیٹر نہ کریں. یہ کام اچھا مانیٹر نہ کریں, خود کروائیں. بگ ڈفرنس. ظاہر ہے الیکشن کروانا ہوتا ہے نا جی. اگر آپ کہیں گے کہ پارٹی خود ہمارے یہاں تو مانیٹر کر کے کہا جاتا ہے کروائی جائے گی. ابھی ایکسرسائز ہوئی تھی اس الیکشن سے پہلے, پی ٹی آئی نے ایکسرسائز کی تھی. انہوں نے ووٹر لسٹنگ بنائی, لوگوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا, یہ سمجھا گیا کہ جھگڑ پڑیں گے, لیکن پھر وہ الیکشن کے وقت اکٹھے ہو گئے. پاکستان میں اس کلچر کو پوتوں کی سیاست سے بچانے کے لیے اور پوتوں کو سیاست میں لانے کے لیے, جن کے باپ نہیں آ سکے, دادا نہیں آ سکے, وہ خود نہیں آ سکے, ان کے پوتے آ جائیں گے سیاست میں اگر یہ راستہ کھلتا ہے. تو ورنہ کچھ خاندانوں کے ہمیں دادا بھی ملے اور پوتے بھی ملیں گے. بالکل صحیح. اچھا بابر صاحب, آپ فورسی کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم کہہ سکیں گے کہ خاندانی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اب نظر آ رہا ہے کچھ خاندانی سیاست. دیکھیں امریکہ میں بھی جڑ پکڑ رہی ہے. ابھی جو سینئر بش صاحب تھے, اس کے بعد جونیئر بش صاحب تھے, پھر جونیئر بش صاحب تھے. سینئر بش صاحب تو دوسرا الیکشن ہار گئے تھے, اور اب ان کے بھائی صاحب ہیں وہ صدارتی امیدوار ہیں, اور ان کی بظاہر پوزیشن اس لیے کہ بڑی مشکلات ہیں. جو رولنگ پارٹی ہے اس کے 2 ٹینیور وہاں ہو چکے, اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو 2 ٹینیور لگا لیتا ہے امریکہ میں اس کو لوگ مسترد کر دیتے ہیں, تیسرا ٹینیور اس پارٹی کو شاذ ہی ملتا ہے. لیکن پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ یہاں پیپل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے, وہاں امپاورمنٹ کے دوسرے راستے بھی موجود ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج پاکستان میں گیس, ہم نے پہلے پروگرام میں مسئلہ اٹھایا تھا, مہنگی ہوئی. آج وزیر اعظم نے کہا ہے اس وزیر کو جس پہ الزام ہے کہ گیس مہنگی وہ کارٹل بنا کے کروا رہا ہے, اس وزیر کو کہا آپ ذرا تفتیش کر لیں. یہ طریقہ ہے بابر صاحب, تفتیش کیا کر لیں؟ اب تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے گیس جو ہے وہ اب بڑھے گی, بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے, جو سبسڈی ہے, جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی وہ سبسڈی میں چلی جائے گی, عوام کو فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسرا کردار قابل مذمت ہے اوگرا کا. اوگرا نے کمپنیوں کو بلا کے, یہ خبر اگرچہ بڑی کل ہوئی ہے لیکن یہ لوگوں کو بتانے والی بات ہے, چھوٹی سی آئی. اوگرا نے کمپنیوں کو بلا کے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں گیس مہنگی کر رہے ہیں. اور بھائی اوگرا, آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جس کمپنی کو لائسنس ملا ہے اگر وہ گیس آپ کے نوٹیفیکیشن کے بغیر مہنگی کرے گا تو اس کا لائسنس کینسل ہوگا. کرو نا کینسل. کیسے کرے بابر صاحب؟ جیسے کرنے کا حکم لکھا ہوا ہے اوگرا میں. لیکن آپ کا سوال بالکل درست ہے, کیسے کرے؟ اوگرا کی ٹانگ اس کے ہاتھ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور رسی بڑے ایوان اقتدار میں. رسی لانے والا ایک ایسا غیر منتخب شخص ہے جس کو بلایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اب قطر میں تم کیا کر رہے ہو, یہاں آؤ, قوم کی مزید خدمت کرو. صحیح. اچھا بابر صاحب, چلے آج منیر نیازی صاحب ان کی برسی ہے, پروین شاکر صاحبہ آپ کی بہت فیوریٹ بھی ہیں, ان کی بھی برسی ہے. کوئی شعر سنا دیں, یادیں تازہ ہو جائیں کچھ. دیکھیے جو سب سے مشہور شعر ہے, وقت میرے خیال میں آپ کا بھی ختم ہو جانا ہے. منیر نیازی نے اردو میں کہا کہ پھر ایک دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. اور پھر وہ جو بہت ہی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اور اس سے پہلے جو ہے نا جی گل وچ توک والا, وہ تو توک اب پوری قوم کے گلے میں پڑ گیا ہے, لیکن وہ ناانصافی کا توک ہے, عوام کو رگڑا دینے کا توک ہے, اس لیے وہ توک اتارنا ہوگا. اور پروین نے کہا تھا, یہ جو بات کہہ رہا ہوں میں کہ عوام کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے حکمرانوں کا اور اس نظام کا, اور عوام سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود سٹیک ہولڈر نظر نہیں آ رہے. اسی پہ غالباً پروین شاکر نے کہا تھا کہ بات تو سچ ہے
मगर बात है रुसवाई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हुक्मरानों ने और इस निजाम ने अवाम को छोड़ दिया है। खास तौर पे मुआशी फैसलों में अवाम का मुआशी कत्ले आम हो रहा है। चूल्हे ठंडे हो गए, गैस नहीं है, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल सारी दुनिया में सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर उसका कोई फायदा नहीं है। और हुकूमतें सारी मुंह खोल के खड़ी हैं कि मुनाफे किसी तरीके से इस सिस्टम में जाए और वहां से जेबों में पहुंचे, लेकिन अवाम की तरफ कोई एक कतरा भी नहीं गिर रहा जिसको वो अमृत धारा समझ के ही पी जाए। बाबर साहब 20 साल हो गए परवीन शाकिर को इस दुनिया से गए। आज भी लगता है कि सियासत हमारी जो उस वक्त जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। उनके जो शेर उस वक्त के माहौल के वक्त के मुताबिक थे, वो आज के भी माहौल और वक्त के मुताबिक फिट परवीन शाकिर, मुनीर नियाजी, हबीब जालिब, फैज, उस्ताद दामन गैर सरकारी शायर थे। सही। अब शायरी भी बिल्कुल नेशनलाइज होती जा रही है। अच्छा बाबा साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे बताया जा रहा है, और बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो नाज़रीन जो हम आपसे कहते रहे प्रोग्राम के शुरू से हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है। बाबा साहब दिखाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप? वीडियो मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के मुसलमानों और सारी दुनिया के मुसलमानों और पाकिस्तानियों जहां जहां दुनिया में आप हो, ये हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पैदाइश का महीना शुरू हो गया है। 12 रबीउल अव्वल भी पूरी कौम को आने वाला है। हम सबको अपना एक दफा से, मैं एहतसाब नहीं कहता, अपना मुहासबा करना होगा। आज दुनिया रसूल मोहतरम के पैगाम की तरफ मुतवज्जो हो रही है, हम भूलते जा रहे हैं। कैसे मुतवज्जो हो रही है ये जरा दिखाइए। बिल्कुल, और इसके साथ हम आपसे इजाजत भी लेंगे। इंशाल्लाह कल बाबर रवान साहब और मैं महरीन सप्तैन दोबारा हाजिर होंगे बहुत से नए मौजूआत के साथ, तलाशी गुमशुदा के साथ भी यकीनन, और कल खासतौर पर बीबी शहीद की जो बरसी है उसके हवाले से हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। लेकिन जाते जाते ये वीडियो जरूर देखिएगा। इससे गुजरते हो और वहां पे अगर किसी किसान और किसी की पैदावार को नुकसान होता है तो उसको बचाओ। इसलिए 84 लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों में केवल 1014 लोग मरे, दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और जब प्रोफेट मोहम्मद जब मक्का में आए अपने पूरे सैनिकों के साथ, तो जिस मक्का वालों ने उनको अपमानित किया था, जिस मक्का वालों ने उनको पत्थर से मारा था, जिस मक्का वालों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनकी तकलीफ के चलते उनको हिजरत करनी पड़ी थी, उस मक्का वालों को उन्होंने प्यार से जीता। और वो मक्का की जो फतह थी, ऐसी फतह थी जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बना। प्रोफेट मोहम्मद को जितना अपमानित किया गया था, प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को जितनी तकलीफ दी गई थी, अगर वो चाहते तो जिस समय उन्होंने मक्का में प्रवेश किया, मक्का की फतह की, उसी में हजारों लोगों का कत्ल करा सकते थे, लेकिन एक भी खून का कतरा नहीं बहा और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने मक्का को फतह किया। इससे यह बात सामने आती है कि शांति और अमन इस्लाम का मकसद है।